बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। हदीस पढ़ने वाले लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि अरबी लुगत में भी ऐसा, अगर आप जानते हैं तो आपको इल्म होगा कि जब हम हमेशा हदीस पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सी हदीसें जो हैं उनमें जब रेफरेंस दी जाती है तो कहा जाता है इब्ने अब्बास। लेकिन इब्ने अब्बास का जो पूरा नाम है, ये सिर्फ आपके तजस्सुस के लिए कह रहा हूँ, ये हज़रत अब्दुल्ला है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। लेकिन क्योंकि रावी पढ़ने वाले को इल्म होता है इसलिए इनको हमेशा इब्ने अब्बास ही कहा जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो हैं उनके बेटे। ये सफ़र कर रहे थे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, और एक जगह रेगिस्तान में शदीद तूफ़ान आया और इनको किसी बद्दू के यहाँ जो है वो ठहरना पड़ा। जब ये वहाँ पे ठहरे तो उस बद्दू ने मेहमान नवाजी में इनके लिए एक बकरी को ज़िबा किया। वो बकरी का खाना वाना खाया सब ने, 2-3 लोग थे, गुलाम था साथ, और उसके बाद सो गए। बकरी का बहुत सा गोश्त जो है वो बच गया। अगले दिन फिर बारिश थी और तूफ़ान था और सफ़र जो है वो इख्तियार नहीं किया जा सकता था। हज़रत इब्ने अब्बास ने जाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा आज बारिश, आज फिर ठहरी है। उन्होंने फिर अगले दिन भी बकरी ज़िबा की। तो इब्ने अब्बास ने कहा उस बद्दू से कि हज़रत आपने बकरी का गोश्त जो है वो पिछला जो है वो भी अभी ख़त्म नहीं हुआ, मैंने अगली क्यों की? उन्होंने कहा मैं मेहमान के लिए बिल्कुल भी पिछले दिन का गोश्त जो है मैं नहीं समझता कि ये उनकी तवाज़ु है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इस बद्दू के यहाँ ख़वातीन हज़रात 7 दिन मुकीम रहे क्योंकि तूफ़ान और बारिश थी, और 7 दिन इस बद्दू ने, ये है मेहमान नवाजी। अब समझ में आता है कि अल्लाह ताला ने अगर अरबों को दिया है तो अरबों को इतना रिज़्क़ क्यों दिया है। इस वास्ते कहा कि मैं किसी भी दिन बकरी जो है उसका पुराना गोश्त आपको नहीं दूंगा। 7 दिन बकरियां की और फिर जब रुखसत किया तो हज़रत अब्दुल्ला ने अपने गुलाम से कहा कि इनको जाते हुए 3000 दिनार जो हैं वो दें। आपने कोशिश की, उसने नहीं लिए। गुलाम ने उनके घर के अंदर वो माल जो था वो रख दिया। जब आप सफ़र करके कुछ आगे गए तो वो शख्स जो था, बद्दू जो था, वो पीछे आया और कहा कि आप अपने 3000 दिनार जो हैं ये मेरे पास भूल गए हैं। कहा हम भूले नहीं, हमने खुद आपके पास रखे हैं, आपने हमारी तवाज़ो की। 3000 दिनार में ख़वातीन हज़रात बकरियों के कई रेवड़ खरीदे जा सकते थे। उस शख्स के साथ जब मुकालमा हुआ और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो है उन्होंने 3000 दिनार नहीं लिए। अब गौर फरमाइए, उस बद्दू ने नेज़ा तान लिया हज़रत अब्दुल्ला पे और कहा कि अपने पैसे वापस लो। ये मेहमानदारी नहीं है कि मेहमान जो है वो मेज़बान को पैसे देकर जाए। ये कदर है अरबों की, मुसलमान हो या ना हो, मेहमानदारी करें तो अल्लाह ताला उनकी उम्र में और रिस्क में बरकत कैसे डालता है। हज़रत मूसा की भी एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन पहले अपने कॉलर से बात कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रिजवाना। अस्सलाम वालेकुम, बिलाल कुतुब साहब हैं? जी जी बिल्कुल, आप खैरियत से हैं? जी खैरियत से है। मेरा मसला कुछ इस तरह से है ना, मेरी छोटी बहन है, जो मेरी देवरानी भी है ना, उनके शोहर को ना अपने से कम उम्र लड़कों के साथ ना दोस्ती का शौक है ना। आप अपनी बहन का नाम बता सकती हैं और शोहर का नाम बता सकती हैं? मैं अगर बता छोड़ दूं दीजिए। अच्छा। ये ना 15-16 साल हो गए हैं उनकी शादी को ना। तो उनकी वालदा ने उनकी शादी की कि शायद वो ये आदत छोड़ देगा ना। अभी ये बताइए कि आपकी बहन के बच्चे हैं? जी 2 बच्चे हैं उनके। पहले उनके बीमार बच्चे पैदा होते थे, कजन मैरिज है ना, तो बीमार बच्चे पैदा होते थे। अब उनके सेहतमंद 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी ना। तो पहले बीमार जो होते थे वो क्या होते थे, बीमार क्या होते थे? वो सिस्टिक फाइब्रोसिस बीमारी मतलब है बच्चों को थी ना। अच्छा, उनमें से कोई सर्वाइव किया हुआ है? जी अब उनके माशाल्लाह सेहतमंद हैं 2 बच्चे ना। बीमार बच्चों में से कोई है अभी? जी है, नहीं बीमार बच्चों में से नहीं है। 10 साल की बेटी थी, वो फौत हो गई ना जी। लेकिन ये है कि वो उसका रवैया बिल्कुल भी अपनी बीवी के साथ अच्छा नहीं है। इतने खूबसूरत खुदा ने उनको बच्चे दिए हैं, अपनी बीवी के साथ उनका रवैया बहुत ही बुरा देखो, है। मैं ये क्या करूं। आपने ना रिजवाना बड़ी हिम्मत की है, मैं बड़े बड़े अदब से कह रहा हूं, आप मेरे बच्चों की तरह हैं। आपने बड़ी हिम्मत की है कि आपने मौजू जो है ये इस वक्त सामने लेकर आई हैं। हमारे यहाँ ये मौजू पे बात करते हुए लोगों का जो है ना वो हल्क में आवाज़ जो है ना वो अटक जाती है। ये मामला मैं इस पे जितना ज़्यादा मैं क्या कहूँ, क्योंकि अभी वो पिछले दिनों आपने जो प्रोग्राम देखा होगा मस्जिद वाला, वो भी उस बच्चे के साथ जो ज़्यादती खुदा
خدا کی قسم میرے دل سے ابھی تک تو اس کا غم اور خوف اور اس کی بچے کی تصویر جو ہے وہ نہیں نکل سکتی. میں اس پہ ادباً پہلے تو تمام دوستوں سے، تمام دیکھنے والوں سے، اور خصوصی طور پہ علماء کرام سے، اور اس سے زیادہ خصوصی طور پہ اپنے این جی او سے کہوں گا کہ جو اللہ نے قوانین شریعت کے بنائے ہیں، خدا کے ولیوں، اللہ کے اس ملک میں ان کو نافذ ہونے دو تاکہ لوگ برائی کے راستے کو اختیار ہی نہ کریں. جب آپ مغرب سے قانون لائیں گے 18 سال کی شادی کے اور 14-17 سال کا بچہ جو ہے وہ یہ فیل کرے گا تو پھر آپ بھی اس میں اتنے ہی گناہ گار ہوں گے. یہ میرا گمان ہے. میں ادب سے آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بچہ جو ہے میرا خیال میں بیوی سے کہیے کہ اس معاملے میں اللہ سے بات کرے، خامن سے بات نہ کرے. خامن نے اس کی بات کا کوئی اثر نہیں لینا. اور ایک کام یہ کرے کہ آیت کریمہ شوہر سے بھی کرے کہ وہ پڑھا کرے. کہے اگر وہ نہ پڑھے تو آیت کریمہ کو 101 دفعہ، ایک ہی دفعہ میں بغیر بات کیے، یہ وظیفہ بن جائے گا، بغیر بات کیے 101 دفعہ آیت کریمہ پڑھے، پانی پہ دم کرے اور وہ پانی شوہر کو پلائے، اور اس عمل کو وہ جاری رکھے جب تک کہ شوہر کی کچھ عادات جو ہیں اس کو بہتر نظر نہیں آتی. میں دعا گو ہوں اور دکھی بھی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں حضرت لوط کی قوم جو ہے وہ آج بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح ہوا کرتی تھی. اپنے اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال صاحب میں فضل عمر بات کر رہا ہوں بلدیہ ٹاؤن کراچی سے. جی فرمائیے فضل صاحب. سر میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ نے سما ٹی وی کے وسیلے سے میری زندگی میں آسانیاں پیدا کی. کیونکہ میں جس مشکل اور کرب سے زندگی گزار رہا تھا وہ مجھے پتا ہے اور میرے خدا کو پتا ہے. سر میں پیرالائز کا مریض ہوں اور میں نے آپ سے یعنی وہ نماز کے بارے میں یعنی وہ سوال کر رہا تھا تو اس کی وجہ سے میری آسانی ابھی یعنی بہت یعنی اچھا پہلے بات ہوئی ہے آسانی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. ہاں پہلے بات ہوئی ہے. ہاں وہ نماز کے بارے میں یعنی پوچھا تھا تو وہ آپ نے یعنی وہ میرا مسئلہ حل کر دیا تھا نا سر. صحیح. ہیلو. جی میں سن رہا ہوں آپ کی بات. حضرت اچھا سر ابھی میرا یعنی ایک سوال ہے. میرے 2 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی. ماشاءاللہ. وہ پڑھائی میں بہت کمزور ہے تو میں بولا اس کے لیے تصدیق اگر آپ بتا دیں. بچوں کے نام بتاؤ گے فضل؟ ایک کا نام ہے محمد شعیب 15 سال کا ہے اور شاہزیب 14 سال کا. اچھا. اور بیٹی مانور ہے عمر 10 سال ہے. اچھا فضل، ان میں پہلی بات تو یہ کہ بچوں کے جو آپ نے جو نام رکھے ہیں نا یہ سارے مزاج پرست ہے. ناک ان کی بہت زیادہ ہے. اس لیے میں ادب سے آپ سے بھی کہوں گا اور میں آپ کے وسیلے سے تمام والدین سے کہوں گا کہ بچے جب تک یونیورسٹیز لیول تک نہ پہنچ جائیں ان کے ہاتھوں میں موبائل فون جو ہے اس کو گناہ عظیم جو ہے وہ تصور کریں، پہلی بات. اور پھر اس کے بعد جو کمپیوٹر ہے اور خاص طور پہ جو سرفنگ کرتے ہیں اس پہ بہت زیادہ اگر وہ ضروری ہو تو کریں اور اس پہ نظر رکھیں. دوسری بات، بچے تینوں جو آپ کے ہیں یہ تعلیم اس وقت حاصل کرنے میں زیادہ سنجیدہ ہوں گے اور بڑا نخرہ کریں گے، خاص طور پہ جو بڑا ہوگا. جب تک کہ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں پڑھتے، اگر ماں یا باپ جب تک بیٹھے گا نہیں، یہ بچے جو ہیں یہ مزاج پرست ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی آپ، اور پھر دوسری چیز سورہ الحمد جو ہے، سورہ فاتحہ جو ہے، اس کی تلاوت بچوں کو بھی کہو کریں، اور اگر بچے نہ کریں تو ان کو دم کرنے سے مراد ہوگا 101 دفعہ پڑھو، پانی پہ دم کرو اور بچوں کو پلاؤ. لیکن بہت زیادہ تمہید سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا پڑے گا، ورنہ بچے جو ہیں ان کے دماغ خیالوں میں زیادہ ہیں اور کتابوں میں کم ہیں. سمینہ ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم سمینہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا مسئلہ ہے کہ رشتے نہیں آتے، بہت عرصہ ہو گیا اور کتنے لوگوں نے وظیفے دیے، وہ بہت پڑھے میں نے، تو بہت مسئلہ ہے. جی. آپ کی کتنی عمر ہے؟ 24 سال. 24 سال کی عمر میں سمینہ رشتے نہیں آتے اور تمہیں شادی کی فکر ہے، بالکل فضول بات ہے. رشتے بھی آئیں گے اور شادی بھی ہوگی، پہلی بات تو یہ. دوسری بات جو تمہیں تمہید کے طور پہ کہہ رہا ہوں نا سمینہ، رشتے آئیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن جب شادی ہو جائے گی نا پھر تم نے ایک ہی کام کرنا ہے صرف، اور وہ پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھنا ہے. بس خوف نہیں کھانا، قطعی طور پہ خوف نہیں کھانا. رشتے ضرور آئیں گے. مجھے نہیں پتا اللہ نے کہ ولیوں نے جو بھی وظیفے دیے ہیں وہ تم پڑھو نہ پڑھو، اللہ کے کلام کے اوپر کوئی رائے دے ہی نہیں سکتا. لیکن میں تمہیں جو 3 چیزیں کہہ رہا ہوں نا پڑھنے کے لیے، یہ تم نے وظیفے کے طور پہ نہیں پڑھنی، یہ تم نے اس طرح سے پڑھنی ہے جیسے صبح دوپہر شام ڈاکٹر کہتے ہیں نا دوائی کھانی ہے. تو آپ نے ہر وقت یہ وظیفے پڑھنے ہیں اور اگلا سال جو ہوگا اسی سال میں اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے گا. آپ نے ایک تو پڑھنا ہے یا سلام یا اللہ، ایک. دوسرا پڑھنا ہے یا ولی یا والی،
اور تیسرا پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہیں تک بس. اور تینوں چیزیں پڑھتے رہو، اور انشاءاللہ تعالی اگلے سال جب تم کال کرو گی تو گود بھی اللہ ہری کرے گا اور اللہ رشتہ بھی کرے گا انشاءاللہ. سمینہ، اللہ تمہیں بہت خوشیاں اور بہت آباد رکھے. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب. جناب ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم، اللہ کا کرم حضرت. حکم اللہ تعالیٰ اپنا کرم رکھے جی، مہربانی، بہت شکریہ. حکم. سر وہ میرا بچہ وہ نام عبد الوہاب جی، وہ بارے میں پتا کرنا چاہنا پڑیا، بہت پریشان گل نہیں منتا. وہاب دی شیخ صاحب کنی عمر ہے؟ اس کی عمر کوئی 29-30 سال اور حافظ قرآن تھا، حافظ قرآن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب کیا بات نہیں مانتا شیخ صاحب، یہ بتائیے. اب بات ہے جی، بات بڑی لمبی چوڑی ہے تو میں لمبی چوڑی کرنا چاہتا آج ٹائم بچاؤں گا. آج تو 7-8 سال پہلے انہوں اپنا کاروبار کیا تھی. آج تو مارکیٹ شال لائن دکان کی تھی. وہ کوئی 2-2.5 سال وہ کرتا رہے. وہ دوران خود شادی کر دی تھی. شادی کس سے کی اس کی؟ شادی مطلب بچے کی عبد الوہاب کی شادی کر دی ہم نے. کس سے؟ کس لڑکی کا نام ہوگا نا، بہو کا نام ہوگا. وہ شادی کرتی تھی اس وقت وہ صحیح تھی، سامنے سے پتا گیا نشہ کرتا ہے. شادی تو 1 سال بعد تقریباً پتا چلا گیا نشہ کرتا ہے. پھر وہ مان لی گیا، پھر علاج بھی کرایا. پھر ایک بیٹا آیا 8 ماہ کا. پھر وہ بعد میں وہ کوئی وہ بیوی بننے سی آندی، وہ پھر بچے نے طلاق دے دی غصے نہ. وہ بعد ایک دفعہ علاج بھی کرایا. ہوں کہنے چ نہیں ہے، کہتا ہوں میں نشہ نہیں کرتا. شک ہے کہ یہ تھوڑا بہت کرتا ہے. بچہ کس کے پاس ہے شیخ صاحب؟ بچہ کس کے پاس ہے؟ ہاں بچہ وہ کھڑا ہے میرے پاس. بلاؤں کیا نام اس کا؟ بچے بیٹے کا کیا نام؟ بیٹے کے نام آمنا، جو جنہیں میری وہ تھی نو، اس کا نام آمنا. وہ جو میرا بیٹا ہے اس کا نام عبد الوہاب. اور ان کا جو بچہ ہوا 8 ماہ کا جو تھا اس کا کیا نام؟ اس کا نام ایان، محمد ایان. کتنی عمر ہے ایان؟ ایان کی عمر کتنی ہے؟ ایان کی عمر کتنی ہے اس وقت؟ تقریباً 2.5 سال کے قریب ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ کرو کہ ایان کا نام بدل دو، کیونکہ یہ بھی کمزور ہوگا. ایان کا نام، میں 3 نام تمہیں کہہ رہا ہوں، ان تینوں میں سے ایک رکھنا ہے تم نے. حمزہ رکھو، طاقتور نام ہے. عمر رکھو، یا علی حمزہ رکھو، یہ طاقتور سب سے زیادہ نام ہے. یا علی ابراہیم رکھو، یہ بھی بڑا طاقتور نام ہے. یہ ایان جو نام رکھا ہے یہ فیشنیبل نام ہے. اس آواز کے اندر نخرہ بہت آئے گا، اور اس کے اندر باپ بھی نشہ کرے اور بچہ بھی کمزور ہو، تو یہ دوہری تکلیف سے بچنے کے لیے یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس بات کو بہت تاکید سے سننا. دوسری بات یہ کہ بیٹے سے کہو کہ وہ آیت کریمہ پڑھا کرے اور بہت پڑھا کرے. اس بچے کا جو پرابلم ہے نا شیخ صاحب، وہ ہے فیمس ہونا. یہ بغیر کچھ کیے نا بہت کچھ بننا چاہتا ہے. یہ شارٹ کٹ چاہتا ہے زندگی کے اندر، اور ہر وقت چاہتا ہے کہ میں امپورٹنٹ ہوں. یہ زندگی میں اس کو نہیں ملا، اس لیے اس نے ڈائیورژن یہ لی کہ نشے کی طرف چلا گیا. یہ کمزوری ہے. آپ اس کے ساتھ اپنے تعلقات اور کمیونیکیشن جو ہے وہ ظالمانہ نہ رکھنا. گفتگو کے ساتھ شیخ صاحب آپ رہنا. مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ آپ کو بھی غصہ جلدی آ سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ گفتگو رکھنا، اور علاج آپ کو ایک دفعہ اور اس کو بھیج کے ضرور کروانا پڑے گا. یہ 1-2-3 مہینے رہے گا تو بہتر ہوگا. آیت کریمہ اس کا واحد حل ہے. بچے سے کہیے کہ آیت کریمہ کا ورد جو ہے وہ بہت کرتا رہے. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور بچے کو صحت دے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بھائی، میری شادی کو 25 سال ہو رہے ہیں، اور بلال بھائی میرے بچے ماشاءاللہ جوان ہیں، لیکن بلال بھائی ہمارے جو گھر کے حالات ہیں وہ اتنے ابھی خراب ہیں، اتنے خراب چل رہے ہیں. میرے جو ہسبینڈ ان کا نام ہے محمد فہیم خان. تو بلال بھائی کوئی ایسے آثار نہیں گھر میں کہ بچوں کی شادی، یا میرا اپنا بھی گھر نہیں ہے. اچھا یہ بتاؤ، گھر میں اتنے جو خراب حالات چل رہے ہیں، وہ جو اتنے حالات خراب ہیں ان میں کیا ہے؟ بھوک ہے؟ نہیں بلال بھائی بھوک نہیں ہے، بس مالی پریشانیاں بہت. چھت ہے نا؟ رات کو چھت کے نیچے سوتے ہو نا؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. بچوں کی تعلیم کتنی ہے؟ بلال بھائی بڑی بیٹی جو میری ہیں انہوں نے تو یونیورسٹی سے کی ہوئی انجینئرنگ، اور بلال بھائی جو چھوٹے بیٹے ہیں ایمان احسن، وہ ابھی اپنا کام کر رہے ہیں. ان کے پاپا کرتے تھے ڈسٹریبیوشن کا کام، تو وہ انہوں نے بلال بھائی ان کو دے دیا، کہتے ہیں میں نہیں کروں گا. اور اس سے چھوٹے جو ہے بلال بھائی وہ بھی ابھی جیو فزکس میں کر رہے ہیں انجینئرنگ. اور سب سے چھوٹی جی آج صبح نا، میں آپ کا نام نہیں لے رہا، لیکن آپ کو مثال جو دے رہا ہوں نا، اس کو دل سے سمجھنا اور دماغ سے نہ سوچنا.
آج صبح میرے پاس مہمان بیٹھے ہوئے تھے تو اس خاتون نے بھی کہا کہ میرے گھر میں تو یہ نہیں وہ نہیں ہے. تو میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کے رسول کی حدیث ہے کہ نحوست 3 چیزوں میں ہو سکتی ہے. میں نے اس کو ایسے ہی پڑھا اس لیے ایسے ہی آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں, یا مکان میں, یا سواری میں, یا عورت میں. تو میں نے کہا اگر تم اپنے خاوند کا رزق کھولنا چاہتی ہو تو اس کا دوسرا نکاح کر دو. اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب روٹی بھی ہے گھر میں, تعلیم بھی ہے, چھت بھی ہے, تو میری پیاری بہن کہیں شکر نظر آتا ہے آپ کو؟ اب تم نے یہ کہا نا کہ اللہ کا میں بڑا شکر ادا کرتی ہوں, تو یہ بڑی ناجائز بات ہوگی. اللہ کا شکر ادا کرنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ وہ سکون ڈال دے جو اللہ نے اس کو دیا ہے. ہم میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ ہم زندہ رہیں, ہمارے بچے جو ہیں وہ زندہ رہیں, وہ تعلیم یافتہ ہوں, ہمیں 2 وقت کی روٹی ملے, ہمیں رات کو چھت ملے. ہم جب شکر ادا نہیں کریں گے تو خدا برکت کو کیسے کنٹینیو کرے گا؟ میری پیاری بہن, یہ میں تمہیں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں, تمہارے مزاج میں 25 سال کیا 5000 سال بعد بھی شکر گزاری نہیں آنی. اس بات کو میری تمہید سمجھو اور اس بات کو میرا طنز سمجھ کے خدا کا شکر ادا اس طرح سے کرو کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی عاجزی کے ساتھ اس میں برکت مانگو. اور اس کے بعد جو ایک گمان ہے نا نہیں ہونے کا, خدا کے واسطے اس کو چھوڑو, یقین کرو اللہ آسانی کرے گا. اپنے بچوں کو بھی کہو اور خود بھی. ایک تو سورہ اخلاص کی اتنی تلاوت کرو کہ جب ہوش میں ہو تو پڑھ رہے ہو, سو گئے ہو تو نہیں پڑھ رہے ہو. دوسرا پڑھنا ہے یا ولی یا والی. تیسرا پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہی تک تینوں چیزیں پڑھو. اور میری پیاری بہن خدا گواہ ہے اس بات پہ, خدا سوائے رزق کے بڑھانے کے اور کچھ بھی نہیں کرے گا. لیکن یہ ناشکری جو ہے یہ اللہ کے ہاں ایک بری عادت ہے. انسان کے اندر بخل نہیں ہونا چاہیے. خرچ کیا کرو جتنا ہے اور اس کے بعد اللہ کے احسان کو مان کے شکر کر کے رات کو سویا کرو. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, کوئی شخص عابد ہو یعنی کہ بہت زیادہ عبادت گزار ہو تو اس کا کتنا اعلیٰ درجہ ہے, لیکن اللہ کے رسول نے اس عابد کو کس کے ساتھ کمپیئر کیا اور کیا فرمایا یہ میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ ہماری پیج پہ جائیے, فیس بک پہ جائیے اور ہمارے ٹیلی فون نمبر بچوں کے لکھے ہوئے ہیں اور آپ پاکستان کے جس بھی شہر میں ہوں آپ ان کو کال کر سکتے ہیں. اور میں پھر آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں, جو لوگ اپنا نام اور شکل نہیں دکھانا چاہتے یا جو ہمیں کال کرتے ہیں اور اپنا نام نہیں دینا چاہتے وہ نہ کریں, ہمیں اپنا نام نہ بتائیں. کال کر سکتے ہیں بغیر کسی نام لیے, آن ایئر کیے, یا جو شکل نہیں دکھانا چاہتے وہ بغیر اپنی شکل دکھائے شامل ہو سکتے ہیں, اپنا سوال کر سکتے ہیں. آپ کو بھی شمولیت کا موقع ملے گا اور آپ کی بات سے ہو سکتا ہے اور بہت سے لوگوں کا مسئلہ جو ہے وہ بھی حل ہو. ویڈیو کالرز جو ہیں سب سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں. پہلے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, محمد اسلم بات کر رہا ہوں. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالی ہمارے رزق, روزی اور کاروبار میں خیر و برکت ڈال دے اور ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے. دوسرا, رزق, روزی اور کاروبار میں خیر و برکت کے لیے کوئی وظیفہ دے دیں. میری بیوی کی ٹانگ کا ہڈی بڑھ گئی تھی, اس کا آپریشن کروایا لیکن وہ ہڈی دوبارہ بڑھ گئی ہے, اس کے لیے بھی دعا فرما دیں. شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ثانیہ دے. بڑی خوبصورت بات کی. پہلے تو یہ بات کہ محمد اسلم میں تمہارے لیے واقعی بڑا دعا گو ہوں اور تم اپنے لیے یہ کام کرو کہ سورہ اخلاص کی تلاوت بہت کرو, کیونکہ تم بنیادی طور پہ کاروباری آدمی نہیں, تم شریف آدمی ہو یار. میں نہیں کہہ رہا کہ کاروباری آدمی شریف نہیں ہوتا, کاروباری آدمی بہت شریف ہوتے ہیں, لیکن تم شروڈ نہیں ہو. اس لیے سورہ اخلاص کی تلاوت بہت کرو, آیت کریمہ بہت پڑھو اور یا ولی یا نصیر یہ بہت پڑھو. اور یہی تینوں چیزیں جو ہیں اپنی بیوی کے اس جگہ پہ جہاں پہ آپریشن آپ نے کرایا ہاتھ رکھ کے 11 دفعہ پڑھو. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. لیکن یہ سرجری کا جو معاملہ ہے یہ میرا نہیں خیال کہ بہت ٹھیک ہوا ہے. اس کو کسی اور سیکنڈ اوپینین لے کے اس کے اوپر رائے ضرور قائم کرنا. دوبارہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا, لیکن اوپینین ضرور لینا. سرجری ایک اور لگتا ہے کہ سرجری ایک اور ضرور ہوگی. اپنے اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بلال انکل. میرا نام رباب ہے اور میرے ہسبینڈ کا نام آصف حسین خان ہے. میری شادی کو 9 مہینے ہوئے ہیں اور میرے ہسبینڈ نے مجھے 4 مہینے بعد ہی امی کے گھر بھیجا ہے اور اس کے بعد پلٹ کے نہیں پوچھا. آپ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرا گھر واپس پس جائے. پہلی بات تو میری پیاری بچی یہ
کہ وہ واپس لے جائے گا، لیکن تم نے بھی تو قسم کھائی ہوئی ہے نا کہ تم نے ہر چیز کے اندر اپنی یہ جو چھوٹی سی تمہاری پدی سی ناک ہے نا، اس کو ہر چیز کے اندر تم نے ڈالنا ہے. یہ چیز، یہ مزاج جو ہے یہ کسی کو بھی قبول نہیں ہوتا. نہ تم اپنے شوہر کی بیوی بنو، تم اپنے شوہر کی اماں نہیں ہو. تم جب تک یہ اماں والا کردار نہیں نہ ختم کرو گی، تب تک میں کیا کہوں تمہیں، جاؤ گی پھر مسائل ہوں گے. اس لیے خدا کے واسطے ہر چیز کو درست کرنا تمہارا کام نہیں ہے، ہر چیز کے اندر ناک ڈالنا تمہارا کام نہیں ہے. اللہ میاں کو رباب اس دنیا میں ایک ہی کام آتا ہے کرنا، اور وہ پتہ ہے کیا کام ہے؟ دنیا چلانا. اگر خدا کو دنیا بھی نہیں تم چلانے دو گی تو خدا تمہاری زندگی میں رحم اور برکت کیسے ڈالے گا؟ خدا کی ولی اللہ سے آسانی کی دعا کرو. واپس جانا ہے لیکن پھر اپنی آنکھوں کو اور زبان کو قابو کرنا جو ہے یہ تمہیں آنا چاہیے. یہ دونوں کام تمہارے لیے بڑے مشکل ہیں، لیکن تم جتنی معصومیت سے کہو گی نا کہ میں تو اچھی ہوں، یہ معصومیت خدا جانتا ہے اور تم جانتی ہو کہ تم کتنی تکلیف دہ مزاج کی خاتون ہو. ایک بات تمہیں ادب سے کہہ رہا ہوں، جو 3 چیزیں پڑھنے کو کہہ رہا ہوں یہ ہر وقت پڑھو، اور اپنے شوہر سے رابطہ مت چھوڑنا، رابطہ رکھنا. میاں بیوی میں نہ کوئی حیا ہوتی ہے، نہ شرم ہوتی ہے، اور نہ کوئی انا ہونی چاہیے. اس لیے 3 چیزیں پڑھنا، ایک لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، ایک سورہ اخلاص بہت زیادہ پڑھنا، اور ایک آیت کریمہ بہت زیادہ پڑھنا. تینوں چیزیں پڑھتی رہو، اللہ تمہیں آسانیاں بھی دے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ گھر بھی آباد رکھے گا. ہمیشہ پڑھتے رہنا انشاءاللہ. اللہ تمہیں آسانیاں دے جب، تو پھر شکر گزاری کے طور پہ اس کو پیچھے رکھنا سیکھنا. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم بلال بھائی، میرا نام روبینہ ہے. میری بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے. اس کا نام فاطمہ ہے. میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کے 2 دفعہ رشتے کیے ہیں، لیکن 15-20 دنوں میں بات ختم ہو گئی. وہ لوگ، ان کی ڈیمانڈز بہت زیادہ تھیں. لڑکی کے نام پلاٹ کریں، زیور کریں، اور لڑکی کو سیف کریں، اس قسم کی باتیں دونوں نے کی، دونوں رشتے والوں نے. تو آپ سے پوچھنا ہے کہ کوئی اچھا پڑھنے کے لیے کوئی تسبیحات بتا دیں جس سے اس کی زندگی میں اگر کوئی رکاوٹیں ہیں تو وہ دور ہو جائیں، اور آگے آسانیوں کے لیے، کوئی کامیابی کے لیے، بہتر زندگی کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں. اور یہ بھی بتا دیں کہ کب تک امید ہے کہ اس کی شادی ہو جائے گی. شکریہ. اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی آسانیاں دے. لیکن میں تمہاری ان باتوں سے نا میری پیاری بہن بالکل متفق نہیں ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ میں اگری نہیں کرتا کہ جو آپ کہہ رہی ہیں، تو آپ محسوس کریں گی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط بیانی کر رہی ہیں. میں ادب سے کہہ رہا ہوں، معاملہ جو آپ فرما رہی ہیں نا، معاملہ ایسا ہے نہیں. اس کی وجہ یہ کہ شادی ہونی ہے بیٹی کی، لیکن آپ کی اس کے اندر جتنی انوالومنٹ ہے نا، یوں لگتا ہے جیسے آپ نے اپنی شادی کرانی ہے. آپ کی شادی ہو چکی ہوئی ہے، آپ کو کیوں اس بات کا گمان نہیں ہے؟ اب بیٹی کی شادی کرنی ہے. جب بیٹی کی شادی کرنی ہے تو پھر اپنی ناک جو ہے نا یہ اس معاملے سے باہر رکھو. ہر شخص جو ہے وہ اس بات سے انسیکیور ہوگا، پہلی بات ہے. اور تمہیں بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ تم اس بات میں کس قدر گھسنے والی خاتون ہو. فاطمہ کی شادی کا اوپر تمہیں پرابلم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. فاطمہ سے کہو کہ اپنے غصے پہ صرف قابو کرے، اور غصے کو قابو کرنے کے لیے اس نے پڑھنا ہے یا سلام، یا مومن، یا اللہ. ایک دوسری چیز وہ پڑھے یا ولی یا والی، اور تیسری چیز وہ پڑھے یا رحمان، یا رحیم، یا کریم. یہ تینوں چیزیں فاطمہ پڑھے. شادی کے لیے رشتے اس کے آئیں گے، لیکن خدا کے واسطے آپ تھوڑا سا خود اس سے دور رہو، اور اپنے ہونے والے داماد کی زندگی میں تم نے کوئی رول ادا نہیں کرنا. یہ شادی صرف اس وقت چل سکتی ہے کیونکہ اگر تم نے کہا تو پھر ایک آدمی جو ہے وہ 2 لوگوں کے ساتھ زندگی گزارے گا تو یہ مشکل ہوگی. میں وقفہ لیتا ہوں تھوڑا سا اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، آپ کا تعلق SMS کے ساتھ اور ای میلز کے ساتھ فیس بک پہ بھی رہتا ہے، لیکن میں بہت ہی زیادہ معذرت خواہ ہوں کہ میں سب کو باری باری جواب نہیں دے سکتا. لیکن بہت سی ایسی میں ای میلز لینے کی کوشش بھی کرتا ہوں جن کا کہ میرے خیال میں جواب دینا شاید زیادہ بنتا ہے، اور جو کامن اس طرح سے ہوتی ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. یہاں پہ ہمارے بھائی نے کہا کہ نام نہیں لینا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بہن ہے ہماری، کہتی ہیں کہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے جو کہ نہیں بک رہا، بہن بھائیوں کے نام ہے مگر فروخت نہیں ہوتا. میری پیاری بہن، اس بات پہ بھی غور رکھنا کہ تم اتنی زیادہ بال کا
مطلب کھال اتارنے والی خاتون ہونا کہ یہ بھی کچھ تھوڑی سی نامناسب بات ہے. میرے خیال میں یہ زمین ضرور بکے گی اگر آپ بہت زیادہ اس پہ کرب نہ کریں, اس کے اوپر بہت سی تنقید نہ رکھیں اور ہلکا سا شکر جو ہے وہ بھی ادا کریں. والدہ کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ڈپریشن سے نکلنے کا جو طریقہ ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے, یا ذل جلال والاکرام ہے, اور یا ولی یا نصیر ہے. یہ تینوں چیزیں میری بہن پڑھنا, یہ زمین بکے گی بھی انشاءاللہ اس سال میں, اور کام جو ہے وہ برابر تقسیم کرنا شریعت کے حوالے سے اور کسی طریقے سے نہیں. محمد ادریس ہیں, والدہ کا نام ختیجہ ہے. میں پچھلے 8 سال سے گورنمنٹ جاب کر رہا ہوں اور ایک ہی پوسٹ پہ کام کر رہا ہوں, کوئی ترقی نہیں ہوئی. کیا مجھے نوکری بدل لینی چاہیے؟ میں کسی ملک جانے کا ارادہ بھی رکھتا ہوں, کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ کون سا ملک بہتر ہوگا؟ محمد ادریس, پہلی بات یہ ہے کہ میں 8 سال سے, میں 15 سال سے ایک ہی جگہ پہ بیٹھا ہوں اور ترقی نہیں ہوئی, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری ترقی ہونی بھی نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ ان نوکریوں سے رزق نہیں ملتا, رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا ہے, اللہ جیسے چاہے بنا سکتا ہے. میرے خیال میں آپ کو جانا چاہیے باہر, لیکن میرے خیال میں آپ کو یورپ کی طرف نہیں جانا چاہیے, نہ انگلینڈ جانا چاہیے, نہ افریقہ جانا چاہیے, نہ کینیڈا جانا چاہیے, نہ آسٹریلیا جانا چاہیے. آپ کو جانا چاہیے مسقط, آپ کو جانا چاہیے دبئی, آپ کو جانا چاہیے سعودی عرب, آپ کو اس طرف اور ان ممالک میں جانا چاہیے ایک. لیکن میں پھر تمہیں کہہ رہا ہوں, نوکری چھوڑ کے نہ جانا, کیونکہ تم دل جلدی چھوڑ دیتے ہو. اس لیے پہلے سیٹل ہونا, اس کے بعد نوکری کو چھوڑنا چھوڑ دو. مڈل ایسٹ میں تمہارے لیے اللہ نے بہت رزق رکھا ہے, یا ذل جلال والاکرام, لا حول ولا قوت الا باللہ, اور یا رحمان یا رحیم یا کریم, 3 چیزیں پڑھتے رہو, اللہ بہت آسانیاں کرے گا. محمد ادریس, جن کی والدہ کا نام ختیجہ, کتنا خوبصورت نام ہے ختیجہ آپ کی ماں کا. نام نہیں لینا یہاں پہ بھی. بیٹا بینک میں جاب کرتا تھا, مگر 1 ماہ قبل اس نے ارادہ کیا کہ اب وہ جاب نہیں کرے گا, وہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس کا بھی ارادہ رکھتا ہے. اس کے لیے کیا ٹھیک رہے گا؟ میاں صاحب, پہلی بات تو یہ کہ بیٹا جو ہے وہ انتہائی قابل بچہ ہو سکتا ہے اور سوچنے سمجھنے والا بچہ ہے. میرے خیال میں آپ اس کو پی ایچ ڈی ضرور کرنے دیں. مجھے جو جس بات پہ اعتراض یا شک ہو سکتا ہے, اعتراض تو نہیں کہنا چاہیے, یہ کاروباری ذہن نہیں رکھتا, یہ سوچنے سمجھنے والا انسان ہے. جب آپ نے اس کو کاروبار کرانا ہو تو آپ بھی بہت بڑے کاروباری آدمی تو نہیں ہے, لیکن ذہنی طور پہ کہہ رہا ہوں, آپ اس کو اپنے ساتھ لگا کر یا کسی پارٹنرشپ میں دیجئے گا. اکیلا کاروبار محنت کر لے گا, لیکن یہ شروع نہیں ہے, یہ پڑھنے لکھنے والا بچہ ہے. پڑھنے دیجئے اور اس بچے سے کہیے کہ آیت کریمہ کا ورد کرے. 1 سورہ اخلاص بہت زیادہ پڑھے, 2 اور تیسری چیز پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ. تینوں چیزیں پڑھتا رہے. پی ایچ ڈی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ اس کے لیے پینٹس ہے. کاروبار میں تھوڑا سا اس کو احتیاط کرنا پڑے گا. نام نہیں لینا. اچھا جی, بیٹی پر جنات کا سایہ, کسی بزرگ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پورے گھر پہ سایہ, اس کا کیا توڑ بتائیں. میرے پیارے بھائی, میرے خیال میں آپ کراچی سے اس بات کو کر رہے ہیں. یہ جنات کے سائے والا معاملہ میری سمجھ میں آ نہیں سکتا, پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو, میں اس بات پہ کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا. یہاں پہ صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ جب تک آپ نے پیشنٹ کا آئی پیپل, آنکھ کی پتلی کو نہ دیکھا ہو, یہ فیصلہ کرنا کہ اس پہ نظر ہے, جن ہے, سایہ ہے, یا کوئی اور چیز ہے, کوئی اور کیا کہنا چاہیے, پیرا نارمل ایکٹیویٹی ہے کہ نہیں ہے, یہ آنکھ دیکھ کے پیشنٹ کی پتہ چل سکتا ہے. اس طرح ہوا میں گفتگو کرنی, میں کہوں سوائے اس کے کہ خوف ہوگا. میرے خیال میں جس طرح ایک اچھا مریض جو ہے وہ 3 ڈاکٹروں سے رائے لیتا ہے, آپ بھی 3 بابوں سے رائے لے کے پھر فیصلہ کیجئے گا کہ جو بابا جی کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. 99.99% میری رائے یہ ہے کہ ہر بابے نے کہنا ہے کہ گھر پہ جنات کا سایہ. اگر وہ کہیں گے کہ نہیں ہے تو میرا بیٹا پھر یہ دکان کیسے چلے گی. طوبہ غلام, خاوند کا نام عدیل, شادی. دیکھو طوبہ, اس میں تمہارا پرابلم میڈیکل ہے, تمہیں اس بات کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے. تمہیں اپنے پرابلم کا میڈیکل علاج کرانا چاہیے اور فوراً کرانا چاہیے. ریزالویبل ہے لیکن تمہیں کرانا چاہیے. اس میں وزن کا خیال رکھنا کہ وزن تمہارا جو ہے وہ بالکل نہ بڑھے. ہارمونز کا امبیلنس تمہارے اندر کافی ہے, علاج تمہیں کرانا پڑے گا میرا بیٹا. آیت کریمہ اور 3 چیزیں, سورہ قاف, سورہ مزمل اور سورہ رحمان, یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ایک دفعہ دن میں تلاوت کرنا, اور جب تلاوت کر رہی ہو تو اپنا سیدھا ہاتھ اپنی ناف پہ رکھنا. اللہ آسانی کرے گا, لیکن علاج جو ہے وہ ضرور کرنا. نام نہیں
نہیں لینا. یہ سارے لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ نام ہی نہیں لینا. اچھا نام نہیں لینا, مجھے کہیں بھی کوئی جاب نہیں مل رہی, انتھک کوششوں کے باوجود کہیں بھی کوئی بات نہیں بن پا رہی. بھائی جان صورتحال یہ ہے کہ ایک تو آپ کی طرف والدہ کی طرف سے آپ کو ڈپریشن ضرور ملی ہے, اس لیے آپ دل بہت جلدی چھوٹا کر دینے والوں میں سے ہو. میرا نہیں خیال کہ نوکری نہ ملے آپ کو, لیکن تعلیمی قابلیت جو ہے اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا غور اور توجہ ضرور کرنا. لا حول ولا قوت الا باللہ, یا ذل جلال والاکرام, اور یا ولی یا نصیر, یہ تینوں چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں. جن کی والدہ کا نام خورشید ہے, یہ تینوں چیزیں پڑھتے رہنا, اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی دے گا. اور یہ ایک میل ہے جناب شمیم افضل کی, جو کہ زوجہ ہے محمد افضل کی. شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے شمیم کے رپورٹس آپ کی مناسب نہیں ہے. مناسب کیا ہے, بالکل ہی نہیں ہے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس میں اب کوئی اور آسائش رہ گئی ہے. جو چیز اللہ نے دی ہی نہیں ہے اس کو وظیفے پڑھ کے کہاں سے حاصل کرنا ہے. اس کو اللہ کی رضا سمجھو, اور پھر اللہ نے اور اپرچونٹیز اور آپشنز دی ہیں. این ممکن ہے کہ کسی اور بچے کی پرورش اللہ نے آپ کے ہاں لکھی ہو. بچہ چھوٹا لو اور اپنا دودھ اس کو اگر پلا دو گی تو لڑکا بھی ہوگا تو وہ تمہارا محرم بن جائے گا. میرے خیال میں اس طرف تم اگر توجہ کرو گی تو اب یہ زیادہ بہتر ہے. اپنے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی انکل ایسا ہے کہ پہلے تو مجھے اپنے پاپا کے بارے میں پوچھنا ہے. فرمائیے. ہم لوگوں کو یہ گھر چینج کیا ہوئے 6 سے 7 سال ہو گئے ہیں آلموسٹ نا. تو جب سے یہ چینج کیا ہے تب سے ان کے جو بزنس کے جو بھی ہیں وہ حالات کافی ڈاؤن ہیں. مینس کچھ ارن نہیں کیا, کچھ پروفٹ نہیں ہوا, بس لاس ہی لاس ہوا ہے. اور مین وائل میری 2 سسٹرز کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں. تو فرسٹ آف آل تو یہ کہ ان کا مطلب ابھی انہوں نے ایک نیو سٹارٹ کیا تھا, اس میں بھی لاس. اب آج وہ کہیں نیو سائٹ پہ گئے ہیں دیکھنے, تو نہیں بزنس کے لیے ہی کہیں کچھ لاٹس وغیرہ دیکھنے گئے ہیں. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آیا وہ جہاں آج گئے ہیں وہ ان کے لیے کیسا رہے گا. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. یہ بتاؤ کہ گھر کرائے کا ہے یا اپنا ہے؟ اپنا ہے, اور خود بنایا تھا. پہلے ہم لوگوں کا بہت پہلے اپنا تھا, پھر ہم لوگ رینٹ پہ تھے, پھر یہ اپنا بنایا تھا ہم لوگوں نے. اچھا ابا سے کہنا ایک بات یہ کہ گھر کے اندر اذان دینا شروع کریں. پہلی بات تو یہ برکت کی چیز ہے. اذان دیا کریں, اور گھر میں تم لوگ سب مل کے با جماعت نماز, اگر سب نہیں تو ایک نماز جو ہے وہ ضرور پڑھا کرو. اس سے بھی اللہ برکت ڈالے گا. تیسری چیز یہ کہ آپ اس طرح کی باتیں اپنے والد کے لیے اگر نہ سوچیں تو بہت مناسب ہے کہ آج جہاں گئے کہاں, ان باتوں کے لیے دعا کرتے ہیں, اور انشاءاللہ کہتے ہیں میں دعا گو ہوں کہ جہاں وہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ برکت والا کام دے اور کامیابی نصیب کرے. والد سے کہنا ہے ایک تو اذان دینی, اور گھر میں ایک نماز با جماعت گھر میں ضرور پڑھیں. اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں کر دے گا. اذان جب دینی ہے تو گھر میں اذان کی آواز ضرور آئے جو بھی اذان دے رہا ہے, چاہے گھر کے ساتھ مسجد ہو, آپ نے اپنے گھر میں اذان دینی ہے. ایک تو اپنے والد سے کہیے کہ سورہ اخلاص جو ہے اس کی تلاوت بے انتہا کیا کریں. دوسری چیز آپ اپنے والد سے کہیے کہ وہ یا ذل جلال والاکرام پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں. اور تیسری چیز جو آپ کے والد پڑھیں وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 3 چیزیں پڑھو. اور آخری بات تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کی بیٹی اتنی اچھی ہو کہ اپنے باپ کے بارے کی میں اتنی فکر کر رہی ہے, اللہ بھی اس کے بارے میں اس بیٹی سے زیادہ فکر مند ہے, اس لیے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خواتین حضرات, حضرت امام الزین العابدین جو ہیں یہ کربلا میں واحد بڑے مرد تھے جو کہ واپس تشریف لائے, اور ان کے اوپر ظاہر ہے جو کرب گزرا تھا وہ گزرا تھا. جب امام زین العابدین جو ہے ان کا اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے, انہوں نے پردہ فرمایا اور ان کو غسل دیا جا رہا تھا, تو ان کی کمر کے پیچھے بہت زیادہ نشان تھے, اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے ظلم کیا ہو یا کوڑے مارے ہوں. تو صحابہ نے پوچھا کہ امام جو ہیں ان کے اوپر یہ ظلم جو ہے یہ کربلا میں ہوا, تو جو اصحاب ان کے ساتھ رہا کرتے تھے انہوں نے کہا نہیں, امام کے ساتھ یہ ظلم کربلا میں نہیں ہوا. امام جب واپس آ گئے تھے تو امام نے ساری زندگی کم و پیش 100 ایسے خاندان تھے جن کے گھر میں اناج پہنچایا کرتے تھے, اور وہ ساری بوریاں جو اناج کی امام زین العابدین پہنچایا کرتے تھے وہ اپنے ہی کندھوں اور اپنی ہی کمر پہ لاد کے پہنچایا کرتے تھے, اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی کہ رات کے کس پہر امام جو ہیں وہ لوگوں کے گھر اناج پہنچاتے ہیں. جب عشق حسین ہو, عشق رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر سنت جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے امام زین العابدین جیسا قد اور کردار چاہیے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.